अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साजिद हसन। मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम और बर्दाश्त हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो बड़ा इजाफा हुआ है, उसके बाद बिजली मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो मुतवक्के है और कल जुमे के रोज़ ऐलान होना है कि क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा या फिर हुकूमत आवाम को रिलीफ देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो क्या ऐलान करते हैं, आवाम इसकी मुंतज़िर है। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है और कुछ लोग जो हैं, कुछ जमातें जो हैं वो आपस में इत्तेहाद करती हुई भी नजर आ रही हैं। हमने देखा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद जो है ये बनता हुआ नजर आ रहा है। ये इत्तेहाद जो है बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से और महंगाई के हवाले से जो है वो कितना कारगर साबित होगा और कितना मजबूत होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की पॉलिसी कितनी दुरुस्त है, हुकूमत जिस पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है, क्या ये आवाम के लिए सूदमंद साबित हो रही है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। जबकि बानी पीटीआई रिलीफ के मुंतज़िर हैं और पार्टी क़यादत जो है वो इख्तलाफात का शिकार है। सिंध हुकूमत ने जो है उसके ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची और अंदरून सिंध को तबाह करके रख दिया है। शाहिद खाखान अब्बासी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कराची का दौरा किया था और वहाँ पर इस बात का शिकवा किया था। सिंध हुकूमत ने इस पर जवाब दिया है कि जब आप खुद वज़ीर आज़म थे तो आपने सिंध और ख़ास तौर पर कराची के लिए कितना रिलीफ का एहतमाम किया था, कितने पैसे दिए थे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिसके जवाब में शाहिद खाखान अब्बासी साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा ग्रीन लाइन और के फोर्ड प्रोजेक्ट के लिए वफाक ने रकम दी थी, 9 साल हो गए, पैसे खर्च ही नहीं हुए, नियत ही नहीं है इन लोगों की काम करने की। उन्होंने कहा था जब मैं वज़ीर आज़म था तो मैंने पूरी रकम दी थी और रिलीफ के लिए आवाम को जो है बहुत सारे इक़दाम करने की सजेशन भी दी थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम को रिलीफ देना चाहती ही नहीं है। इस सूरत हाल के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। मेहमानों के साथ आपका तारुफ कराता चलूँ। अली गौहर बलोच साहब नून लीग से आपका ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। जबकि सायरा बानो साहिबा GDA की नुमाइंदगी करती हुई नजर आ रही है। सायरा बानो साहिबा आपकी जानिब पहले आते हैं। जो महंगाई का तूफान आ चुका है और आने की कुछ इत्तलात भी हैं कि मजीद महंगाई होगी और उसके साथ साथ पेट्रोल के साथ साथ बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। और आपको पता है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। पिछली दफ़ा जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था हमने एहतजाजी तहरीक शुरू की थी, एहतजाज भी किया था, लेकिन आवाम जो है वो आने को तैयार नहीं है, एहतजाज में शिरकत करने को तैयार नहीं है। कुछ पता चला है, कुछ मालूमात आपको मिली हैं कि क्या वजूहात हैं, आवाम क्या डरी हुई हैं या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं है इस एहतजाज के ऊपर, या फिर एतबार ही ख़त्म हो गया है कि एहतजाज को कोई फ़ायदा ही नहीं है? हम तो इसी महंगाई से आवाम बिलबिला उठी है। 1 मार्च को आप डीजल की कीमत देख लें कि जो इस जंग से पहले जंग में हो रही है, मुतासिर हम लोग हुए हैं। पहले आपके वजीर खजाना ने आके कहा कि हमारे पास ये 28 दिन का तेल मौजूद है जी। फिर उसके बाद हमने कोई ऐसी कदगन भी नहीं लगी। अब नाए हुर्मस से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के झंडे लगे, जहाज भी आ रहे थे। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले इनके वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब ने इंकशाफ किया कि हमारे पास तो 1 दिन का भी तेल रखने के वो कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास रिजर्वायर नहीं है। जाहिर है वो प्राइवेट तौर पर है, जो पेट्रोल पंप वगैरह के पास तेल डंप करने के होते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या करें, कि वो कहते हैं कि हैरान हूँ, रोऊं दिल को या पीटूं जिगर को, कि हमें तो यही समझ नहीं आ रही। और फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि ये आकर हमें बताते हैं कि एक भारी पत्थर है जो हमने अपने दिल के ऊपर रख लिया, कि बाखुदा हम ऐसा चाहते नहीं थे मगर हमने ये किया। आप मुझे ये बताइए कि ये पेट्रोल की प्राइसेस जो आप आलमी उसमें मार्केट में बात कर रहे हैं, ये तो अभी बढ़ना शुरू हुई है। उससे पहले जब कम भी हुई है तो आवाम को कौन सा रिलीफ मिला? नहीं मिला, बिल्कुल। अब आप देख लीजिए कि उस पेट्रोल उसमें लेवी की मद में कितने पैसे हैं, उसमें कितने टैक्सेस आवाम के ऊपर लगे हुए, और नेट उसका रेट क्या होता है कि एक पेट्रोल का क्या रेट है, या तमाम चीजें हैं। 77 साल इस मुल्क को बने हुए हो गए, यही 2 पार्टी इक्तदार में थी, मगर आप कहते हैं कि फिर हम कहते हैं कि हम अपने फैसलों में आजाद और खुद मुख्तार हैं। हम अपने पड़ोसी मुल्क से कोई गैस लाइन, पाइप ये और पेट्रोल की लाइन हम वो ना बिछा सके। अभी भी हम पाकिस्तान बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा था, सालसी का किरदार अदा कर रहा था, पूरी दुनिया ने माना। आपने देखा कि वो कहते हैं कि जंग ज़दा ममालिक को एक टेबल पे बिठा दिया,
کیا ہم اپنے لیے یہ مانگ سکتے ہیں اگر بادشاہ سلامت کی طبیعت تباہ پہ ناگوار نہ گزرے تو، کہ ہم ایک پائپ لائن بچھانا چاہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان میں اس کو لیگل کر دیا گیا ہے، 150 یا 200 کا پیٹرول ایرانی آپ جو ڈیزل ہے اور پیٹرول ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ سہولت باقی ملک میں کیوں نہیں ہے؟ اور آتا ہے، میں یہاں پر سندھ میں اپنے ضلع تھانگڑ کی بات کروں تو ایک دو پیٹرول پمپ کو چھوڑ کے باقی سب پیٹرول پمپ پہ دھڑلے سے ایرانی اسمگل شدہ ڈیزل اور پیٹرول بک رہے ہیں. تو کیا وہ لیگل کر کے وہ سہولت ہمیں نہیں مل سکتی؟ ایسے ہی آپ بجلی کی قیمتوں پر آ جائیں، آپ اس میں دیکھیں میٹر کے فکس چارجز، فیول کے فکس چارجز، پچھلے مہینے کے چارجز، 10 تو اس میں ٹیکس ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ 2 یونٹ کا جو بل ہے اس کے اوپر آپ کو 3000 روپے دینے پڑتے ہیں. مطلب پھر آ کے خدا کے واسطے یہ مت کہا کریں کہ یہ مشکل فیصلے ہیں. ہم نے ایک بڑا پتھر جو کہ ہمارے سر پر گرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے اسے اپنے دل کے اوپر رکھ لیا. کوئی عوام کا پرسان حال ہے. اور مزے کی بات ہے کہ پھر کمال ڈھٹائی سے ان کے وزراء اور ان کے کارکن آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ جی مغربی ممالک میں، امریکہ میں یہ آپ نے وہاں پر وہ کہتے ہیں پر کیپٹا انکم آپ کو پتا ہے، ایک شخص کی آپ کو انکم پتہ ہے. یہاں پر تو 15,000 سے کم ہے ہماری انکم. ہم نے اپنے اشرافیوں کو پالنا ہے. جب ایک قلم کی جنبش سے آپ سی ڈی اے کو کروڑوں کے پلاٹ دے دیں، آپ بیوروکریسی کو اربوں کی گاڑیاں دے دیں، ججز کے لیے آپ بلٹ پروف گاڑی منگوا لیں، چیئرمین سینٹ اور چیئرمین قومی اسمبلی کے لیے آپ ان کی کہتے ہیں کہ تنخواہوں میں 21 لاکھ اضافہ کر دیں، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فالتو کے منصوبے سارا کچھ آپ کر دیں، تعلیم کا بجٹ آپ کم کر رہے ہیں، آپ صحت کا بجٹ آپ نے کم کر دیا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، مطلب یہ تمام چیزیں جو ہمیں آپ کو اور ہمیں یہ جو چورن چٹایا جاتا ہے، یہ سارے خرچے آپ نے اور میں نے ہی تو پورے کرنے ہیں. پھر اس کے بعد ٹیکسیز لگیں گے، میٹر چارجز، سولر بھی نہیں چھوڑا، گوبر بھی نہیں چھوڑا، یہ سارا کر کے اوپر سے. ٹھیک ہے سائرہ بانو صاحبہ، آپ نے بڑی اہم باتیں کی ہیں اور دیگر باتیں بھی کرنی ہیں آپ سے، خاص طور پر کراچی کے حوالے سے، تو آگے چل کے آپ اس بارے میں بھی بات ہوگی. بیرسٹر عامر حسن صاحب پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ نعیم قریشی صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. بیرسٹر عامر حسن صاحب، جس طرح کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو صورتحال ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے تو بالکل کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ 9 سال پہلے آپ لوگوں کو پیسے دیے گئے تھے لیکن وہ رقم خرچ ہی نہیں ہوئی. کراچی کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بہت بڑی باتیں کی ہیں اور اندرون سندھ کے حوالے سے ایک چارج شیٹ آپ لوگوں کی حکومت کے سامنے لا کر رکھ دی ہے. کیا جواب ہے آپ کے پاس اس کا؟ بہت شکریہ جی. سندھ کے عوام جانتے ہیں، کراچی کے لوگ جانتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب باتیں نہ کریں تو کیا کریں؟ نہ گھر کے رہے ہیں نہ گھاٹ کے رہے ہیں. اب وہ اسی طرح ہیں. ابھی میری بہن بھی بات کر رہی تھی کہ اقتدار یہ ہمارے اوپر تھوپتے ہیں کہ یہ 2 جماعتیں ہمیشہ اقتدار میں رہی ہیں. ان کا تعلق میرے خیال سے پیر پگاڑا سے ہے. 10 سال ایوب کے وہ اقتدار میں تھے، 10 سال ضیاء کے وہ اقتدار میں تھے، 10 سال مشرف کے وہ اقتدار میں تھے. پی ایم ایل این کی جب حکومت ہوئی ہے وہ اقتدار میں رہے ہیں، وزارتیں ان کے پاس رہی. تو میرے خیال سے ان سے زیادہ تو حکومت کسی نے نہیں کی. ایک پیر پگاڑو صاحب اور ایک ایم کے یہ ہر حکومت کا حصہ بھی رہتے ہیں اور تنقید بھی ایسی دل کھول کے کرتے ہیں. بہرحال کوئی بات نہیں کر رہے. بیرسٹر صاحب وہ کسی جماعت میں بھی رہے ہیں، کراچی کا K4 منصوبہ اور گرین لائن بنانے سے کس نے منع کیا ہے؟ کوئی پارٹی بدل رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، آپ لوگ اپنا کام کریں لیکن وہ منصوبے ابھی تک تعطل کا شکار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے مجھے بات تو پوری کرنا ہے. جی انہوں نے اعتراض کیا. تعطل کا جو شکار ہیں وہ منصوبے ہو رہے ہیں. سندھ کے لوگ 3/4 اکثریت کے ساتھ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. ہمیں کبھی کراچی میں ووٹ نہیں ملے تھے، ہمیں وہاں پہ اکثریت ملی، ہمارا میئر ہے. ہم جواب دیں عوام کو. ایک ہے پروپیگنڈا. پروپیگنڈے کا جواب کبھی بھی گالم گلوچ سے نہیں ہوتا، اپنے کام سے ہوتا ہے. جو بھی منصوبے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب نے اس دن میٹنگ بلائی، چیف منسٹر کو بلایا اور انہوں نے اس چیز کو کہا، ایک مدت دی ہے کہ اس کے اندر یہ تمام جو منصوبے ہیں پائے تکمیل تک پہنچے. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی بڑا شہر ہے، صرف صوبائی حکومت، جس طرح میں لاہور سے ہوں، لاہور صرف صوبائی حکومت کے فنڈ پہ نہیں چل سکتا. یہاں پہ ہمیشہ وفاقی حکومت سپورٹ کرتی ہے. چلے مان لیا کراچی بڑا شہر ہے لیکن اندرون سندھ کے شہر جو ہے وہ تو چھوٹے ہیں، وہاں پر بھی صورتحال جوں کی توں ہے، کوئی تبدیلی بڑی نہیں ہے یہاں پہ. تبدیلی
تبدیلی بڑی تو جیسی آپ چاہتے ہیں کہ لندن بن جائے وہ تو نہیں بن سکے گا، بہرحال یہ پاکستان ہے، نیو یارک بن جائے وہ تو نہیں بن سکے گا. پہلے سے بہتریاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، گورنمنٹ کا یہ فرض ہوتا ہے. لیکن جو لوگ آپ چاہتے ہیں نا کہ اب آپ سکر کو پیرس دیکھنے لگے، تو یہ پھر باتیں ہیں، کوئی کر لے گا تو جھوٹ بولے گا. پہلے سے دیکھیے سارے شہروں کو، پہلے سے آج کتنی بہتریاں ہیں، روڈ انفراسٹرکچر کتنا بہتر ہے، سندھ نے صحت کی سہولتیں کتنی بہتر کی ہیں، سندھ نے تعلیم کی سہولتیں کتنی بہتر کی ہیں. یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ترقی کے اشاریے پہلے سے آج کتنے بہتر ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. بجٹ کہاں پہ لگ رہا ہے؟ ہمارا بجٹ لیپس نہیں ہوتا، صحت میں اور تعلیم پہ لگ رہا ہے. صحت کی سہولتیں سندھ کے اندر جتنی بہترین ہیں شاید اتنی پنجاب کے اندر بھی بہتر نہیں، اور یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. تو جو چیزیں ہیں وہ تو بہت بہتر ہیں. اب آپ کا تنقید پہ دل ہے تو وہ آپ کرتے جائیے، ووٹ عوام نے دینے ہیں. اگر وہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے مطمئن ہوں گے تو ہمیں پھر دوبارہ سے حکومت دیں گے. تو اگر ان لوگوں سے مطمئن ہوں گے تو کوئی ایک آدھ سیٹ انہیں بھی مل جائے گی. سر ووٹ کس طرح ملتے ہیں؟ اب یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نا کہ کیا سندھ کا، کراچی اور سندھ کا حال جو ہے 2008 سے پہلے زیادہ اچھا تھا یا 2008 کے بعد زیادہ بہتر ہوا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سر، اس کے اوپر بحث جو ہے بہت طویل ہو جائے گی. بیرسٹر شاہد مسعود صاحب، جو صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے، آپ کی تحریک جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے وہ تو چلی رہی ہے، لیکن آپ کی پارٹی نے ایک اور بھی فیصلہ کیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ اب باہر آنا ہے، عوام کا ساتھ دینا ہے. اس حوالے سے کوئی لاہ عمل سامنے آ سکا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے، دونوں چیزوں کے حوالے سے کوئی لاہ عمل اور مربوط احتجاج، تحریک شروع کرنا یا پھر کوئی دھرنا دینا، کوئی ریلی نکالنا، اس حوالے سے کوئی پلاننگ ہے آپ کی جماعت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان یور شو. آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا. جو پہلے بات ہو رہی تھی، دیکھیں جو بیرسٹر عامر حسن صاحب نے بات کی یا جو سائرہ بانو صاحبہ نے بات کی، اس بات کو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے طور پہ لینا چاہیے حکومت وقت کو، جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے. یہ پچھلے 4 سال سے حکومت میں ہیں اور 4 سال کے اندر اگر ان کی کوئی کوتاہیاں ہیں، کوئی نیگلیجنس ہے، کوئی ان کے ذمہ چیزیں لگتی ہیں تو ان کو اوپنلی ایک تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کا خاطر خواہ جواب دینا چاہیے. یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنا دیں، بلکہ میں یہاں پہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت جو تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے ایک دورہ کیا تھا کراچی کا، اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر ہم آگے حکومت ہماری بنی تو ہم 100 ارب روپیہ کراچی کے لیے رکھیں گے تاکہ اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جا سکے. آج پرائم منسٹر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، سندھ کے اندر گورنمنٹ چیف منسٹر جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں. دونوں ایک دوسرے کے اتحادی بھی ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر بھی چلتے ہیں، ایک دوسرے کے نفع اور نقصان کے ساتھی بھی ہیں. لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو 100 ارب روپے کی بات کی تھی وہ کب پایا تقریب کو پہنچے گا، وہ کب ہوگا اور کب کراچی کی صورتحال بہتر ہوگی. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا جو نیشنل فائنانس NFC کے اندر ایک میجر شیئر ہے سندھ کا، پنجاب کے بعد سب سے بڑا صوبہ ہے اور ایک میجر پورشن جاتا ہے پیسوں کے حساب سے ان کے پاس. تو وہاں پہ اگر صحت کی سہولیات کے حوالے سے کوئی فقدان ہے جو آئے دن میڈیا کے اوپر بھی باتیں نہیں، تو ابھی آپ نے سنا ہوگا نا بیرسٹر صاحب کو کہ جس طرح وہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے. ایک چیز صحیح اس وقت ہوتی ہے جب پتہ چلے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، اس میں کوئی غلطی ہے. ایک جو صحیح کرنے والا ہے وہ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح تعلیم کی بات کریں تو ریسنٹ ان کی اپنے فگرز ہیں، 1 کروڑ سے زائد بچے جو ہیں اس وقت سندھ کے اندر اسکولوں سے باہر ہیں. 1.5-2 کروڑ کے بچے جو ہیں وہ پنجاب کے حوالے سے بات ہے. تو ان سے یہ سوال ہمارا کرنا بنتا ہے بینگ ان دی اپوزیشن اور بحیثیت پاکستانی کے بھی کہ بھئی آپ حکومت کے اندر ہیں، آپ ان چیزوں کا مداوع کیوں نہیں کرتے. اور سائرہ بانو کی بات اس حد تک بالکل ٹھیک ہے. یہ جواب ہم علی گور بلوچ صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں نا ان سے بھی لیں گے. آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے سر. 1970 سے لے کر 2024 آ گیا، صرف ایک پیریڈ ہے جو عمران خان صاحب کا 3-3.5 سال کا ہے، جس کے اوپر پورے 77 سال کا ملبہ گرایا جاتا ہے. حالانکہ اسٹیٹسٹکس اس وقت کے کچھ اور بتاتے ہیں. جی ڈی پی اس وقت جو ہے وہ 6% کے حساب سے گرو کر رہی تھی.
آپ کے جو ہے روزگار کے مسائل اتنے نہیں تھے، آپ کے پیٹرول پرائسز اچھی تھی، آپ کی بجلی کی پرائسز اچھی تھی، آپ کے لوگوں ادھر پاکستان کے اندر آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی وہ 13% ہے. بلکہ میں آج دیکھ رہا تھا، دیکھیں نا اکنامکلی کتنے بڑے فیلئرز ہیں. کیا یو اے ای کی کمپنی جس نے پی ٹی سی ایل کے اندر انویسٹ کیا ہوا تھا وہ اپنی ساری انویسٹمنٹ لے کر جا رہے ہیں. ہمارے انٹیریئر منسٹر وہ ٹی وی کے اوپر آ کر کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاکستان سے جو لوکل انویسٹر تھا وہ اپنا سارا پیسہ اٹھا کر باہر کے ملکوں میں لے گیا. تو میں ان سے محنت کرتا ہوں کہ وہ 10% ہی لے آئے تو اکانومی کا پہیہ چل جائے گا. اس طرح اکانومی نہیں چلے گی، اس طرح ریاستیں نہیں چلیں گی. یہاں پہ آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کرنا پڑے گا. یہاں پہ آپ کو اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، نہ کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے. اس طرح پولیٹیکل اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے، یہ بات کر لیتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب، جس طرح کی بات کی ہے ابھی بیرسٹر شاہد مسعود صاحب نے کہ آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ اسی وقت حل ہوں گی اور عوام کا جو غصہ ہے وہ بھی کم ہو سکے گا کہ تمام تر چیزیں آپ عوامی مفاد کے اندر کریں. ریلیف تو آپ کی حکومت دے رہی ہے لیکن اس کا براہ راست فائدہ جو ہے عوام کو بہت تھوڑا سا یا بھی نہ ہونے کے برابر پہنچتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریلیف دیا جا رہا ہے اس سے عوام مطمئن ہیں اور جو آنے والی مہنگائی جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس کو بھی صحیح طرح ٹیکل کر لے گی آپ کی حکومت اور عوام کے اوپر اتنا بوجھ نہیں پڑ پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کی بات سنی اور کچھ دیر کے لیے ڈسکنیکٹ بھی ہوا درمیان میں. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ حقائق وہ نہیں ہے. افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے ٹھیک ہے مثبت تنقید اور جائز بات کرنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب بات کو گھما پھرا کے صرف تنقید برائے تنقید کے لیے کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بہتر بات نہیں ہے. اب جس طرح سے دو چیزوں پر بات کی گئی کہ جناب فلاں ٹیکس لگ گیا، فلاں ٹیکس لگ گیا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بات کی گئی جی کہ گوبر ٹیکس لگ گیا. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ لکیر کو پیٹ رہے ہیں کہ صرف مخالفت ہو جائے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بھئی پنجاب میں ستھرا پنجاب پروگرام لانچ کیا گیا. یہ وہ پروگرام ہے جس کی پوری دنیا میں پذیرائی ملی اور کافی اور ممالک جو ہیں انہوں نے آ کر اس کو سٹڈی کیا کہ یہ کیسا نظام ہے، اس کو جو ہے ہم بھی اپنے ملک کے اندر یا اس طریقے کے ساتھ چلائیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک صوبے نے اپنے گاؤں کی سطح تک، پہلے صرف اربن ایریاز تک یہ محدود ہوتا تھا اور وہ بھی اتنا فال سسٹم نہیں تھا. اب گاؤں اور اربن ایریا میں ایکول لیول پر یہ سسٹم کیا گیا اور اس کے تحت الحمدللہ صفائی ہو رہی ہے. باقی جہاں تک آپ یوں کہیں کہ کسی چیز کے اندر بہتری کی گنجائش وہ ہر وقت رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بگ سٹیز تھے ان میں ایک پروگرام لانچ کیا گیا کہ جو لوگوں کے باڑے تھے معاشیوں کے جو کہ کالونیز کے اندر اور رہائشی علاقوں کے اندر بنائے، ان کو باہر شفٹ کیا گیا اور ان کا گوبر اٹھانے کے لیے ایک آفر اور پرپوزل دی گئی کہ بھائی ان کا پر بھینس کے لحاظ سے 10 یا 20 روپے ایک فیس ہوگی، لیکن وہ سارا جو ان کا گوبر یا گندگی ہے وہ اٹھا کر جو بھی جگہ ڈمپ کرنے کے لیے ہوگی وہ ستھرا پنجاب کی گاڑیاں جائیں گی اور وہ ان کی ہیلپ کریں گی. تو اس کو دیکھیں جی گوبر ٹیکس لگ گیا. گوبر ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ بات کو جن لوگوں نے کوئی اپنی کارکردگی نہیں ہوتی اور کبھی اپنے دور حکومت میں ان کی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا تھا وہ دوسروں پر اعتراض. چلیں، یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو اور مہنگائی کو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، اس حوالے سے ذرا اپڈیٹ کیجیے گا نا کہ اس حوالے سے آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو یہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جس وقت یہ پوری دنیا کے اندر یہ جو میس کریٹ ہوا ہے جو اس وار کی وجہ سے اور جس وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں بڑھی ہیں اور خاص طور پر امریکہ جیسے ملک میں بھی اس وقت زیادہ ہیں قیمتیں. اور یہ غلط سر اتنا اضافہ کہیں بھی نہیں ہوا جتنا پاکستان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان کو بظاہر لگ رہا ہے کہ ایسی کوئی مشکل بھی نہیں ہے تیل کی سپلائی میں. آپ آج کے ریٹ اس پر ایک پورا پروگرام رکھ لیں کمپیریزن. آپ کے ایشیا کے تمام ممالک کے پیٹرول کے ریٹ لے آتے ہیں، پاکستان کے بھی لے آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس سے پاکستان کا بھی زیادہ ہو، لیکن کچھ ممالک ایسے بھی ہوں گے جن پر پاکستان کے سے بھی زیادہ ہیں. آپ کے 7 ملک انڈیا کے اندر میلوں میل لائنیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول لینے لیکن قیمتوں میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا پاکستان میں ہوا ہے. لائنیں وہاں بے شک لگی ہوئی ہیں، پیٹرول کی قلت بھی ہے لیکن اضافہ پھر بھی نہیں ہوا ہے.
جب ان کی سپلائی نہیں پاکستان میں الحمدللہ ابھی تک شارٹیج تو نہیں ہوئی نا. اس کا مطلب ہے آپ 500 روپے لیٹر بیچ دیں, شارٹیج تو نہیں ہے, بالکل مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ جواز تو نہیں ہے نا سر, یہ جواز نہیں ہے. علی گور بلوچ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. نعیم قریشی صاحب, جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, حکومت کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اضافہ ہوا ہے, لیکن پاکستان کے اندر جتنا اضافہ کیا جاتا ہے جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں اتنا اضافہ نہیں ہوا ہے. بے شک وہاں قلت بھی ہے, لیکن پیٹرول اتنی قیمت میں ہے کہ عوام کی قوت خرید سے باہر نہیں ہوا ہے. کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو پاکستان میں اتنا مہنگا پیٹرول, اتنی مہنگی بجلی کیوں مل رہی ہے؟ جی بہت شکریہ جناب. دیکھیے, میں نے بیرسٹر احسن صاحب کو بھی میں سن رہا تھا, ابھی میں گوہر صاحب کو بھی سن رہا تھا. گوہر صاحب نے بڑا ہی افسوس کیا, ان کی آواز بھلا گئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تنقید کرتے ہیں اس طرح, ہم تو ایسا کر رہے ہیں. کبھی یہ دکھ یہ میں نے کبھی عوام کے لیے محسوس نہیں کیا. آج جب پیٹرول کی بات ہوتی ہے تو ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے اس میں پیٹرول کی قیمت کی وجہ سے. ابھی وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ ایک ہفتے میں ہمارا بل 300 سے 800 ملین ہو گیا, جو بالکل غیر حقیقی بات ہے. وہ ملک کے وزیر اعظم ہے, میں جھوٹ کا لفظ استعمال کرنا نہیں. اچھا, نعیم قریشی صاحب سے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. سائرہ بانو صاحبہ, جس طرح کی بات ہو رہی تھی ابھی, مہنگائی اور دیگر چیزوں کے اوپر تو بات ہو ہی رہی تھی. بیرسٹر عامر حسن صاحب نے جس طرح کی بات کی ہے کہ کراچی کے اندر اور خاص طور پر سندھ کے اندر جو کام ہوئے ہیں, آپ مطمئن ہیں کہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ آئیڈیل ہیں اور سندھ کے اندر اور خاص طور پر کراچی کے اندر کسی قسم کا کوئی عوام کو تکلیف نہیں ہے, ساری روڈز بنی ہوئی ہیں, جس طرح کا وہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بظاہر تعلیم اور صحت کے میدان کے اندر معاملات جو ہیں وہ بالکل کنٹرول کے اندر ہیں. سائرہ بانو صاحبہ, آپ اس چیز سے مطمئن ہیں؟ یہ یہاں پر آپ نے جن نام لیا ہے, یہ کراچی میں رہتے ہیں, پنجاب میں رہتے ہیں؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ کراچی میں نہیں رہتے. کراچی میں رہتے ہیں, کسی دوسرے صوبے میں بیٹھ کر, جس صوبے کا وہی نہیں ہے. 4-5 سوشل میڈیا کے لوگوں کی وہ باتیں سن کے اس کے اوپر اس طرح کا بیان دینا قابل افسوس ہے. جو یہاں پہ رہتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. دیکھیں, بات ہے کہ صحت کو لے کر آ جاتے ہیں. 4 جو ہاسپٹل ہے, دیکھیں ان کی تعریف نہ کرنا بری بات ہے. NICBD ہو گیا, اس میں گمبٹ کا ہو گیا, SIUT جو کہ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی اور ہمارے مخیر حضرات ہیں, اور اس میں سندھ گورنمنٹ کا بھی ہاتھ ہے, بٹ زیادہ مخیر حضرات ہیں. آپ وہاں پر وہ کیا سائبر نائف لے لیں, یہ چیزیں لے لیں. لیکن پورے ضلع میں جو یہ تالکہ ہاسپٹلز ہیں, یہ DHQ ہیں, جیسے ہمارے شہداد پور میں سمز ہیں, باقی چھوٹے ہیں, ان کی حالت ابتر ہے. وہاں پر آپ دیکھ لیں, اور پھر تعلیم کی حالت دیکھ لیں. یہ کیسے مطلب اتنا کھلا انسان, وہ کہتے ہیں کہ کسی کو جھٹلا سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کی رپورٹ ہے کہ ضلع سانگڑ میں 460 اسکول بند ہیں. سر, وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 2008 سے ہماری حکومت کے اوپر عوام اعتماد کر رہی ہے, مسلسل تیسری دفعہ ہم کو ووٹ دیا ہے, اور اگر ہماری کارکردگی خراب ہوتی تو 3 دفعہ کیوں ہم کو سلیکٹ کرتے. ہاں جی, ماشاءاللہ, ماں صدقے جائے. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, اب اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. تو وہ یہ جو فارم 47 تو ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے, اس سے پہلے یہاں پر یہ جو تھپے اور تمام چیزیں ہوتی ہیں اس کو تو آپ چھوڑ دیں. عوام کی رائے کو کس نے مقدم جانا ہے؟ آپ صرف, میں کہتی ہوں کہ آپ وہ کہتے ہیں میں رورل ایریا کی کیا بات کروں, سندھ کے شہر اگر کراچی کی بات میں کر لوں, 5 سڑکیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں, وہ بھی ڈیفینس کی. چھوٹی سی ایک پارکنگ ہے, اس میں ہارڈلی 20 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہوں گی. ان کے سوشل میڈیا والوں نے ڈرون سے ان کی 6 جگہ سے تصویریں لے کر پوسٹ کی ہوئی تھی, اور میں باقاعدہ ڈھونڈنے گئی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے کراچی میں جو میں نے نہیں دیکھی. بعد میں پتا چلا کہ وہ تو ایک 3 بینک اور ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کے سامنے چھوٹی سی جگہ ہے, جس کے اوپر 6 لائٹیں لگا کر اس کی 6 جگہ سے تصویر بنائی گئی ہے. تو مطلب دیکھیے, اب سوشل میڈیا لوگوں کے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ اب لوگ بات بھی کرتے ہیں, تو مطلب اب جھوٹ چلتا نہیں ہے کہ آپ یہ قصہ سنا دیں اور یہ تمام چیزیں وہ کر دیں. اب دیکھیں, اس سے پہلے میرے بھائی گوہر صاحب نے گوبر کے اوپر اتنی تفصیلی گفتگو کر کے گوبر پر ہی رہے. اب ان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 96 لاکھ جو بچے ہیں وہ پنجاب میں اسکول سے باہر ہیں. 900 سے اور 1100 مطلب مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. 331 بچے تونسا میں ڈاکٹروں کی غفلت سے HIV کا شکار ہوئے, جو یہ مان ہی نہیں رہے. ایئر ایمبولینس میں اب تک 1.63 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے, اور 254 مریض اس سے فیض یاب ہوئے. تو ایک مریض 60 سے 65 لاکھ روپے میں پڑا ہے جو انہوں نے شفٹ کی ہے. اب عقل کا اندازہ تو لگا لیں کہ ایئر ایمبولینس 163 ارب
254 मरीज और एक मरीज 60 लाख रुपए का, बजाय के वहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, बच्चे स्कूल से बाहर। अभी आपने एहतजाज देखा होगा, सुथरा पंजाब वालों को तनख्वाही नहीं मिली, वो तो तारीफ कर रहे हैं इतनी, और इस प्रोग्राम को कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इस प्रोग्राम को सराहा गया है, लेकिन इस बात के ऊपर कोई नहीं होती कि उनकी तनख्वाहें किस तरह अदा होनी है और इस प्रोग्राम को आगे कैसे बढ़ाना है। मैं कहती हूँ पूरी मगरबी आलमी दुनिया रो रही है कि ये विजन आप हमें दे दें। ठीक है शाहना बानो साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, और जो चीज़ सबसे अहम है वो ये है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब और अली गौहर बलोच साहब दोनों लोग जो है, वो एक चीज़ होती है ना कि एक खराबी को माना ही नहीं जाएगा तो खराबी दूर कैसे होगी। इन दोनों का हिसाब भी वही लग रहा है कि खराबी मानने को तैयार नहीं है तो फिर कोई चीज़ ठीक कैसे हो सकती है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, जो बातें हो रही थी पीपल्स पार्टी के ऊपर सख्त सवालात खड़े किए गए हैं और कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक चीज़ मानने को ही तैयार नहीं है कि गलती है, और इलाकों के अंदर भी जायजा ले जाकर और देखें खुद अपनी आंखों से कि कराची का क्या हाल है। अंदरून सिंध जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब कराची का हाल आप देखेंगे। सर, आप इस चीज़ को मानते हैं कि कराची में वाकई मसाइल हैं? कि कराची को मैंने कब कहा कि पेरिस है? आप ही कह रहे हैं। आपकी रहनुमा बोलती हुई नजर आ रही थी और आपके बहुत से लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं। चलें फिर आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं करता। मुझे तो इस तरह, मैं कायल नहीं हूं, मैं तो जवाब देना जानता हूं। अगर आपने कोई जहन रखा हुआ है और आप कोई नशर करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है। अगर आप मौक़िफ़ ही नहीं लेना चाह रहे, सर आप हैरान हो रहा हूं बात पे। अपना मौक़िफ़ दे दें। आप बिला वजह की इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आपसे जो सवाल हुआ है उसके बात का जवाब नहीं दे रहा है, आप बाकी सारी बातें कर रहे हैं। जी आमिर साहब, सुनना चाहते हैं या नहीं बात सुनना चाहते हैं? आमिर साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। आपके प्रोग्राम में आया हूँ, लेकिन आपका बिल्कुल भी, आप मुझे समझ नहीं आ रही। 15 मिनट पहले आपने बिठाए रखा है, बात आप करने नहीं दे रहे। मैं बात शुरू करता हूँ, आप बीच में आ जाते हैं। आप अपनी बात कंप्लीट करें, कोई नहीं बोला करें ना, या आप किसी पार्टी में आ जाएं और आप आके शुरू कर लें, या आप अपने प्रोग्राम का नाम आप सोलो प्रोग्राम करें, ना गेस्ट को बुलाएं। सर आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल सही तरह से, आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखना है आपका। आपको किसने मना किया है? सर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, आपको इसीलिए तो मौका दिया है। देखिए जी, मैंने नहीं कहा कि कराची पेरिस है और ना कराची के पेरिस होने के दावे हैं। कराची कराची है। कराची क्या था, कितना बेहतर हुआ, कितना बेहतर होना चाहिए। सर खतकलामी की माजरत, में पहले ही माजरत कर रहा हूँ। आपकी रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने कराची को पेरिस से तजवीज़ दी थी और पहले नून लीग भी कराची को पेरिस बनाने के दावे कर रही थी। मैं पहले ही माजरत कर चुका हूँ खतकलामी की। अब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। अब आप देखिए कि आप, मुझे नहीं समझ आती कि आप चाहते क्या है। बात तो आप करने नहीं देते हैं। मैं कोई बात करता हूँ, आप अपना लेके बीच में एंटर हो जाते हैं। इस तरह तो प्रोग्राम नहीं होते। अगर आपने नहीं करना तो मुझे इजाजत दे। नहीं, आप अपनी बात रखें सर। आपसे पहले ही माजरत कर ली थी मैंने। अब अपनी पॉइंट ऑफ व्यू तो रख दें। जो सवाल किया है इतनी देर से आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। भाई सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। वोट देने हैं कराची और सिंध के अवाम ने। काम हो रहे होंगे तो वो वोट देंगे। मैं किसी सेमिनार पे नहीं बैठा। ये जो सेमिनार वाली बातें यहाँ पे हो रही थी, 1 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, इतने लोगों पे इतने डॉक्टर हैं, ऐसे हम सेमिनार रोज देखते हैं। और पाकिस्तान शुरू से ऐसा ही है, कोई आज नहीं हुआ। आज जितने NICVD सिंध के अंदर है, जितने हॉस्पिटल्स की बेहतरी हुई है, जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, जितने स्कूल और कॉलेजेस बने हैं, ये अभी साहब बैठे थे PTI के। जरा बताएं KPK के अंदर एक बड़े मंसूबे का नाम बताएं। एक हॉस्पिटल जो इन्होंने अपने 10-12 साल में वहां पे बनाया उसका नाम ले। एक कोई मंसूबा है जो वो ये ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप बैठ के उनके साथ मिलके एक प्रोपेगेट कर रहे हैं बेमकसद चीजों को। मैं ये कह रहा हूँ कि बेहतर हो रहे हैं ना, कराची पेरिस है। अगर किसी ने स्टेटमेंट दी है तो उसको उससे जवाब लो। ये मुझे जवाब नहीं देना। कराची पेरिस नहीं है, कराची कराची है। कराची को बेहतर होना है। ये रोशनियों का शहर है। यहाँ पे आप लोग इल्ताफ हुसैन के चंगुल में फंसे हुए थे। यहाँ पे बोरी बंद लाशें थी, यहाँ पे बत्ता था, यहाँ पे लाशें थी, जलता हुआ कराची था। उसे पीपल्स पार्टी ने बेहतर किया है। आमिर साहब एक सवाल की गुंजाइश रख सकता हूँ मैं? सर इजाजत है, एक सवाल कर सकता हूँ आपसे?
جی فرمائیں جی سر، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں بہتری کی گنجائش ہے تو یہ آپ کی چوتھی ٹرم ہے سر. اب آپ بتا رہے ہیں کہ کراچی کے حالات ابھی بھی اس قابل نہیں ہے، آئیڈیل پوزیشن نہیں ہے. چوتھی ٹرم میں آ کر اگر آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو آپ کتنی ٹرم اور چاہیے کہ آپ کہہ سکیں، یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم نے کراچی کو بہتر کر دیا ہے؟ جی آپ اور میں رہے نہ رہے، آئیڈیل صورتحال دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی ابھی نہیں ہوتا. یہ آئیڈیلزم کو آپ ذرا سائیڈ پہ رکھ دیں. آئیڈیل کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ جائیں اور مجھے آئیڈیل ہو کے دکھائیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک آئیڈیل ہو جائیں گے، شہر کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہوتا. نہ دنیا کی کوئی سپر پاور آئیڈیل ہے، نہ دنیا کا کوئی شہر آئیڈیل ہے. پہلے سے بہتری ہی بہتری ہوتی ہے. اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ صحت کا نظام سندھ میں پہلے سے بہتر ہے، روڈ انفراسٹرکچر پہلے سے بہتر ہے، تعلیم پہلے سے بہتر ہے. اگر بہتر نہیں ہو رہی تو آپ مجھے بتا دیں پہلے سے نہیں بہتر ہے. نعیم قریشی صاحب نہیں ماننے کو تیار. ابھی ان سے پوچھ لیتے ہیں، میں ان سے یہی سوال کرتا ہوں. نعیم قریشی صاحب، آپ کا تعلق کراچی سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو دعوے بیرسٹر صاحب کر رہے ہیں، عامر حسن صاحب، ان دعووں میں کسی قسم کی کوئی سچائی ہے؟ معذرت کے ساتھ مجھے اس دعوے کے اندر کوئی سچائی نہیں رکھتی، اور میں پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں کہ کراچی کا جو حال ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ کراچی کا دورہ کیے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے. کراچی کا حال جو ہے، کراچی کا حال بہتر نہ ہوا تو لوگ کسی اور کو منتخب کر لیں گے. میں دعوے سے کہتا ہوں سر، 2008 سے پہلے والا کراچی جو ہے وہ کہیں زیادہ بہتر تھا آج کے کراچی سے. نعیم قریشی صاحب سے جواب لے دیتے ہیں. اب آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ کو بہت موقع دے دیا، اب ان کے جواب کا ٹائم ہے، اب آپ خاموش بیٹھے. مجھے صرف 1 منٹ دے دیں. چلے اچھا کمپلیٹ کر لیں. صرف 1 منٹ دے دیں. جی. بات یہ ہے بھائی کہ کراچی کے لوگ فیصلہ کر لیں گے. آپ تو کوئی لے کے آئے ہوئے ہیں چیز جسے ثابت کرنا چاہتے ہیں، بکس کے اندر ہے، اسے میں ایڈریس نہیں کر سکتا. کراچی کو سر جو مسائل میں خود فیل کرتا ہوں نا، آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں رہتے نا، اس وجہ سے آپ کو نہیں پتا کیا مسائل ہیں کراچی کے، اس وجہ سے آپ ریکٹیفائی نہیں کر پائیں گے. آپ کو دے دیں گے. اگر آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے مسائل کو آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ الیکشن لڑ لیجئے گا، پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. نعیم قریشی صاحب کتنا اتفاق کرتے ہیں آپ بیرسٹر صاحب کی باتوں سے؟ دیکھیے، بیرسٹر صاحب کی بات سے میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کراچی میں نہیں رہتے. آپ نے بھی یہی فرمایا. میں کراچی میں رہتا ہوں، یہیں پیدا ہوا ہوں. بات یہ ہے کہ کراچی پیپلز پارٹی کے دور میں ہی تباہ و برباد ہوا ہے. اگر الطاف حسین کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی کو تو ووٹ آج بھی نہیں ملتے، کراچی سے کم از کم نہیں ملتے. یہ جتنی بھی کراچی سے سیٹیں ملتی ہیں پیپلز پارٹی، وہ بھی زبردستی فرما رہے تھے کہ ہمارا میئر ہے، وہ میئر جو ہے وہ بھی ایک فراڈ الیکشن کے نتیجے میں بنا ہوا ہے، وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی ایک بہت خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا. میں کالمسٹ ہوں، میں نے بہت کالم لکھے ہیں کراچی پہ اور سندھ حکومت کے بارے میں. کراچی کی تباہی کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی کرپشن ہے. اچھا، آپ اندازہ لگائیے K4 منصوبہ انہوں نے پانی کا شروع کیا تھا، وہ آج تک یہ مکمل نہیں کر سکے. سیف سٹی کا پروجیکٹ تھا، وہ یہ نہیں کر سکے. سر پانی کی بات آپ نے کی ہے، بلاول بھٹو صاحب اس بات کا دعویٰ کر چکے، میڈیا کے اوپر یہ والا دعویٰ کرتے ہیں کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پانی نہیں آتا، خریدنا پڑتا ہے. سر پتہ اس سے اندازہ لگائیں نا. اور بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں تو میں کوئی بات کہنا نہیں چاہتا. جب بھی کوئی نمائشی بات ہوتی ہے، کوئی عوام کے لیے یہ ایک خاتون کو اسکوٹر بھی دے دیں تو بلاول بھٹو صاحب آ جاتے ہیں. لیکن جب کرپشن کے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، جب اسکینڈلز آتے ہیں تو بلاول بھٹو صاحب کبھی بھی جواب دینے کے لیے نہیں آتے. وہ انہوں نے 2-3 آدمی رکھے ہوئے ہیں اور وہ آ کے جواب دینے لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نہ کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کر سکے آج تک یہ، نہ یہ سڑکوں کا مسئلہ حل کر سکے. کراچی میں نہ تعلیم کا معاملہ ہے، نہ انصاف کا معاملہ ہے، نہ صحت کا معاملہ ہے. کراچی کو انہوں نے مکمل تباہ و برباد کر دیا ہے. آپ یقین مانیے کراچی میں ایسے علاقے ہیں کہ آپ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ ایک اتنے بڑے شہر میں رہتے ہیں جس کی یہ صورتحال ہے. پورے شہر کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور میں پیپلز پارٹی کو نہیں، اس میں بے شک MQM کا بھی عمل دخل رہا ہے، ظاہر ہے وہ بھی رہے ہیں، وہ بھی شریک ہیں اس جرم میں، پورے برابر کے شریک ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہزارہ ارب روپے جو ہے وہ فنڈز میں وفاقی حکومت سے بھی ملے ہیں اور سندھ حکومت کی اپنی بھی ظاہر انکم ہے. اس کے باوجود انہوں نے
آپ کو میں کیا بتاؤں کرپشن کے کتنے قصے شروع ہو جائیں گے جو میں اگر آپ کو بتانا سر اتنے عرصے سے لکھا بھی جا رہا ہے, کہا بھی جا رہا ہے, کرپشن نہیں ہو رہا, لیکن کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کرنے دیں جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا مرکزی سطح پہ یہ حال ہے اور پیپلز پارٹی کا صوبائی سطح پہ یہ حال. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ کہنے دیں پلیز. جی مجھے اگر بات کرنا دیں. دیکھیے موصوف کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا صحافی ہوں اور بڑا یہ ہوں, یہ اصل میں تو پتہ نہیں, میں نہیں جانتا, اور ان کی تکلیف جو ہے اس کا میں کوئی علاج بھی نہیں کر سکتا. میں تو صرف سیاسی طور پہ جواب دے سکتا ہوں کہ کراچی کا ہم نے پتہ نہیں کس طرح بیڑا غرق کر دیا, اور کراچی کیا تھا اور کیا خرابی ہوگی مجھے نہیں پتا. یہ ان کا دکھ ہے, سناتے پھریں لوگوں کو, اور جس کا انہوں نے جھنڈا اٹھانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کے بھائی بات سنیں, آپ کسی ایجنڈے پہ ہیں, مجھے میری بات کرنے دیں. سر آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ ہر کوئی ایجنڈے کے اوپر چل رہا ہے؟ سر مسائل کی بات ہو رہی ہے, آپ کو ہر چیز یہ لگتی ہے کہ ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں. آپ کے خلاف کوئی بات ہوگی اس کا مطلب ہے کوئی ایجنڈا چلے گا. نظر آ رہا ہے بھائی, نظر آ رہا ہے. آپ نے ساری بات 2-3 بندے بٹھائے ہوئے ہیں. سر ایک ہفتہ کراچی کے اندر رہ کے دیکھیں, پھر آپ بھی اسی طرح کی زبان استعمال کر رہے ہوں گے. ایک دوسرے کو آپ بات کرے جا رہے ہیں جی. فراڈ الیکشن ہے, ترقی بھی کوئی نہیں ہوئی, کرپشن بھی بڑی ہو گئی ہے. تو یہ کوئی ہم کوئی بنانا ریپبلک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ عدالتیں نہیں ہیں, یہاں پہ قانون نہیں ہے, یہاں پہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. کیا آپ اٹھے اور آپ زبان دراز کر کے کسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں بغیر ثبوت کے؟ بات سنیں, اب آپ بغیر ثبوت کے بڑھ کرتے رہیں, آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اگر کرپشن ہو رہی ہے جائیں عدالتوں میں, پتہ چل جائے گا. آپ کی باتوں سے تو نہیں ہوگا. چلے بیرسٹر صاحب جواب لے لیتے, آپ نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے. کرپشن بھی فراڈ ہے, حکومت بھی فراڈ ہے, کرپشن بھی ہے. تم ہو کون ہے ایک بندہ؟ چلے بیرسٹر صاحب جواب لے لیتے. نعیم صاحب بڑے اہم نظام ہے, یہ ہے کون کہ اس بندے کی بات مان لیں کہ عدالتی نظام غلط ہے, حکومتی نظام غلط ہے, الیکشن غلط ہے, سب غلط ہے, اور یہ بندہ کون ہے جو باتیں؟ نعیم صاحب آپ مختصر ٹائم کے اندر ذرا ان کی بات کا جواب دے دیں تاکہ آگے بڑھیں لوگ. ہے میں تکا. دیکھیے عدالتوں کی جو صورت حال اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. نعیم صاحب اپنی بات کنٹینیو کریں. آپ کیا چاہتے ہیں بیرسٹر صاحب؟ بھی فراڈ ہو گیا, پارٹیاں بھی فراڈ ہیں, عدلیہ بھی فراڈ ہے. جی بیرسٹر صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا, آپ ایک منٹ. نہیں ہے کون جی اس کی باتوں کا جواب دوں؟ کون ہے یہ؟ ٹھیک ہے, یہ معاملہ یہ اور بھی بحث بڑی طویل ہوتی جا رہی ہے, اس کا کوئی فائدہ اور حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک کرپٹ پارٹی کے نمائندے ہیں, اس کے علاوہ آپ کیا ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے, دونوں افراد بولیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سر. آپ ایک ایسی حکومت کے نمائندے ہیں جو سر سے پیر تک کرپشن میں ملوث ہے. ٹھیک ہے, سب آپ لوگ دونوں کا پوائنٹ آ گیا. شاہد مسعود صاحب جس طرح کی بات ہو رہی ہے, اب کچھ بات کر لیتے ہیں ذرا. معاملہ جو ہے نا وہ حل طلب نہیں ہو رہا ہے, بجائے حل ہونے کے بحث طویل ہوتی جا رہی ہے, اس کا کوئی فائدہ بھی نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بیرسٹر شاہد مسعود صاحب, بانی پی ٹی آئی کی رہائی انتہائی اہم معاملہ ہے آپ کے لیے, سب جانتے ہیں والی بات, اور آپ کی پارٹی زیادہ جانتی ہے ان کی رہائی کے حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں, اور کوئی لاہے عمل 2.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے, کوئی اب تک ایک ایسا لاہے عمل نہیں آیا جو کارکنان کو اور ورکرز کو مطمئن کر سکے. کافی غصے کے اندر ہے آپ کے ورکرز اور بے چینی کا شکار ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے قیادت کیا کر رہی ہے. ذرا کچھ ہی آپ ہی بتا دیں تاکہ ورکرز کو تو تسلی ہو. دیکھیں, ایک تو جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی, بیرسٹر عامر حسن صاحب جذباتی ہو گئے کہ عوام ہے, ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, اپوزیشن ہے, سوال کرنا ہمارا حق بنتا ہے, اور آپ ہمیں سیٹسفائی کریں, سیٹسفیکٹری آنسر دیں. آپ اپنے فگر سے, اپنی پرفارمنس سے, اپنی گورننس سے دیں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آل اوور پاکستان گورننس کے ایشو ہیں, آل اوور. مطلب صرف ایک سندھ کی بات نہیں کرتے, باقی صوبوں کے اندر بھی ایشوز ہیں. لیکن آپ اس طرح تو بات نہ کریں کہ کسی کو آپ تصحیق کریں یا تصحیق کا نشانہ بنائیں. کراچی کے اندر آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جا کے میرے بارے میں گفتگو نہ کریں, آپ جا کے اپنے کے پی کے گورنمنٹ کے ایڈوائزر بنے, مجھے کیوں ریس پہ آپ ایڈوائز دے رہے ہیں؟ عامر صاحب وہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اپنی بات کریں نا, آپ اپنی سیاست پہ بات کریں, مجھے ایڈوائز نہ کریں. کے پی کے میں جتنے اچھے حالات ہیں جا کے ان کو بہتر کریں.
मुझे क्यों जवाब दे रहे हैं? आमिर साहब आपका गुस्सा बता रहा है कि जो जो बातें हो रही है ना उनमें सच्चाई है, अगर सच्चाई नहीं होती तो आप इतना गुस्सा नहीं करते। देखिए मतलब क्यों मैं आपको नहीं ला रहा, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। आप मेरा नाम नहीं कि भाई मुझे गुफ्तगू के अंदाज तो ना जवाब सुनने का भी तो हौसला रखें ना अपनी बात करो। बैरिस्टर साहब आप अपनी बात करें ना भाई। आमिर हसन साहब थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करें सर, लग रहा है कि वाकई आपको बहुत ही बुरा लगा है आपकी हुकूमत के बारे में बताया गया। आमिर साहब तहम्मुल का मुजाहरा करें, उनको जवाब लेने दें। गुजारिश ये है, देखें 5300 अरब रुपए की करप्शन जो है वो मैंने तो डायग्नोस नहीं की, वो इनकी अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री के फिगर्स हैं, IMF के कहने के ऊपर की आई, और ये 2022 से 2024 की है। तो ये हुकूमत वक्त थे, उस वक्त PDM के अंदर उनके पार्टनर थे, तो इनसे सवाल करते हैं, इनको गुस्सा लगता है। वो 5300 अरब रुपया मतलब चीख के कह रहे हैं कि मैं किधर चला गया, और IMF की रिपोर्ट इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है। अब देखिए ना, मतलब आप बात ना करें तो क्या करें। आप इस वक्त मिनिस्ट्रियां देकर बैठे हुए MQM वालों को, और आज आप गिला कर रहे हैं कि जी MQM वालों ने जो है इस कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। जब भी आपकी हुकूमत आई MQM आपके साथ अलाय के तौर पे थी, तो आज आप कहते हैं जी किसी और को दोष दे, तो मैं तो दोष आपको दूंगा, मैं तो गुनहगार आपको ठहराऊंगा। मैं तो जो इस पाकिस्तान का हाल हुआ मैं आपका गिरेबान पकड़ूंगा और आपसे सवाल करूंगा। और जो बात आपने की तहरीक इंसाफ के हवाले से, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने हालिया इलेक्शन के अंदर सबसे मकबूल तरीन जमात बन के उभरी, 2 करोड़ 70 लाख वोट लिए, और आज उस जमात के ऊपर एक कड़ा वक्त है। हमारे लीडर जो है वो पाबंद सलासल हैं, हमें अदालतों के अंदर से इंसाफ नहीं मिल रहा। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह अदालत को बेबस कर दिया गया, 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो खत लिखते हैं कि हमारे काम के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है, हमारे काम के अंदर मुदाखलत हो रही है, हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, और उसका नतीजा क्या निकलता है कि उन 6 के 6 जजेस को जो है आप कॉर्नर कर देते हैं, उनको ट्रांसफर कर देते हैं, इनके अंदर अमेंडमेंट्स ले आते हैं। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है वो कमजोर हुआ है। आज किसी ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट करना है तो वो ये नहीं लिखता उस एग्रीमेंट के अंदर कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो पाकिस्तान की अदालतें उनको रिजॉल्व करेंगी। वो या तो इंग्लैंड की अदालतों का हवाला देते हैं, या जो है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट वो कहते हैं कि मिडिल ईस्ट की किसी अदालत के अंदर उसको रेफर कर दिया जाए। तो आपकी अदालतों का हाल तो ये है। और इसके ऊपर भी बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप मुर्दे इल्जाम हैं, मैं क्यों ना आपको इल्जाम ठहराऊं कि आज जो पाकिस्तान का जुडिशियल स्ट्रक्चर जो तबाह होकर रह गया। देखिए ये जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये आईने पाकिस्तान की मौजूद जमात है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। आप बानी की रिहाई के लिए जो इकदाम कर रहे हैं आपने अहाता किया उसका। अली गौहर बलोच साहब, जिस तरह की सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है और जो गुफ्तगू आज के प्रोग्राम के अंदर हुई है, आप उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे? और जो आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत की जानिब से रिलीफ की बातें हो रही हैं, उनमें आप क्या समझते हैं जो रिलीफ मिलेगा आवाम उससे मुतमईन हो पाएगी? देखिए बात ये है कि जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर ये एक रिसेशन है और उसमें महंगाई है, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि अवाम जो है वो मुतमईन हो सकती है या नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि किस किस चीज में बेहतरी है। देखिए एक तरफ आप देख लें KPK के अंदर PTI की गवर्नमेंट है, तीसरा टेन्योर चल रहा है, आज तक एक फॉरेंसिक लैब नहीं बना सके। पिशावर को जो है सेफ सिटी का दर्जा एक अपने जो कैपिटल है उनका वो नहीं दे सके। कील वाली लाठियां लेकर इस्लामाबाद पर हमले करने के लिए हुकूमती वसाइल इकट्ठे करके ये हर वक्त तैयार है, में झांकने के लिए ये बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन ये वही हुकूमत है जिसको ये कहा गया था बानी PTI की तरफ से कि मैं जाते हुए माइंस बिछा के जा रहा हूँ और मैं जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, इनसे हुकूमत चलेगी नहीं। आज मार्का हक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो इज्जत और तौकीर बढ़ी है वो पूरी दुनिया जो है वो उसको तस्लीम भी कर रही है और पूरी दुनिया उसकी तारीफ भी कर रही है। नहीं, आप कह रहे हैं कि बानी PTI ने बयान दिया था कि वो माइंस बिछाकर जा रहा है, ऐसा बयान कब दिया उन्होंने? नहीं देखिए बिल्कुल दिया था। और दूसरी बात ये क्या बात थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, ये तो कहते थे। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं की, नहीं ऐसा कोई स्टेटमेंट उनकी साइड से नहीं आया कि मैं माइंस बिछाकर जा रहा हूं। सर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? IMF का वो मुआहदा जो इन्होंने खुद किया और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए,
जाती दफा उसको शोट टाच करके गए। इनके वज़रा खजाना ने खतूत नहीं लिखे थे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे। ये तो हर जगह पाकिस्तान दुश्मनी पर उतरे हुए। ये 9 मई के वाक़यात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसके वफाक के ऊपर कैपिटल करते हैं, ये एहतजाज के नाम के ऊपर मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते हैं। शाहिद मसूद साहब, जिस तरह का उन्होंने बात की है, क्या ऐसा कोई बयान दिया था, आपकी नजर से गुजरा है कि बानी ने ऐसा कोई बयान दिया था? पूरे पाकिस्तान की नजर से गुजरा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। ये तो पाकिस्तान को कहते थे बना दे, लेकिन मैं पाकिस्तान को जनाब बांग्लादेश बनाना चाहते थे। आज चीजें, लेकिन अब ये परेशानी इस बात से है कि आज पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ और हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आज देख लें कि जो इतने पुराने दुश्मन जो जंग छिड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जंग बंदी हुई और उसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया की निगाहें, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है और जिस तरह का काम फील्ड मार्शल ने किया है सब इस चीज को सलूट भी पेश कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब से जो आवाम ये गुजारिश करती हुई नजर आ रही है कि जितना आप लोगों ने किया है दुनिया भर के लिए, इतना आवाम के लिए भी पाकिस्तान के लिए करते थे तो शायद आवाम सुख का सांस लेती। और जो रिलीफ तमाम तर चीज़ें होती हैं रिलीफ के लिए, आप अपनी आवाम के लिए रिलीफ भी मांगते तो यकीनी तौर पर जिस तरह आप पूरी दुनिया के अंदर अमन करवा रहे हैं आपको रिलीफ भी मिलता, लेकिन ऐसी कोई बात हुई नहीं है। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर रिलीफ की अगर आप बात करें तो आपको रिलीफ मिले भी। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अली गौहर बलोच साहब आपका, नून लीग साहब का ताल्लुक था, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सायरा बानो साहिबा और नईम कुरैशी साहब आज के प्रोग्राम में शरीक थे और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे थे। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।